आज के सबक में हम पढ़ेंगे आतिश की शायरी का असलूब बयान। मतलब आतिश शायरी करते थे, उनका असलूब कैसा था, किस किस्म का वो लिखते थे, क्या उनका अंदाज़ था। इस बारे में डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की एक कोटेशन देखते हैं। वो कहते हैं कि आतिश की शायरी का असलूब बयान उनकी शायरी की रूह से हम आहंग है, क्योंकि हर तजर्बा अपनी तर्ज अदा अपने साथ लाता है। कहते हैं कि आतिश की शायरी का जो असलूब बयान है, जो बयान करने का तरीका है, लिखने का जो तरीका है, उनकी शायरी की रूह से जो है वो एक जैसा है। उनकी शायरी की रूह से मतलब हम आहंगे मिलता जुलता है, क्योंकि हर जो है तजर्बा अपना तर्ज, हर तजर्बा अपना, हर फ़र्द अपना तर्ज अदा अपने साथ लाता है। आतिश लखनवी शायर थे या दहलवी, इस बहस से कतई नज़र ये कहना काफ़ी है कि उनकी शायरी में लखनऊ के अदबी मजाक की रूह लतीफ़ खूब जलवागर हुई है। कहते हैं कि आतिश के बारे में कहा जाता है कि वो लखनवी शायर थे। उनकी शायरी में लखनवी अंदाज़ था, क्योंकि लखनऊ वालों की उर्दू जो है दिल्ली वालों से ज़्यादा जानी पहचानी जाती थी, और उसकी ज़्यादा मतलब इज़्ज़त थी कि उस रूह लतीफ़ का नूरानी जौहर उनकी ज़बान और बयान में सिमट कर आ गया है। ये कोटेशन है, ये हम अगर करते हैं 1 2 3 4 लाइनें, और जब हम लिखेंगे तो ये 5 लाइनें हो जाएंगी। शुरू में आप ये कोटेशन लिखें, इसके बाद एक और कोटेशन है, ये देख लेते हैं। इनमें से जो आपको आसान लगे आप वो लिखें। ये कोटेशन है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की। कोटेशन लिखने से पहले आप ये कोमास डालें और अगली लाइन से शुरू कर दें, जिस तरह यहाँ पर किया गया है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला लिखते हैं और अगली लाइन से जो है वो इक़्तिबास लिखा गया है। वो कहते हैं, आतिश के तर्ज बयान के मुतालिक आज़ाद की ये राय अपनी जगह काफ़ी है, मगर तशरीहन ये कहना शायद बेमहल ना होगा कि आतिश को जो चीज़ दूसरे बड़े शोराए असर से मुमताज़ करती है, दूसरे बड़े शायरों से मतलब अलग थलग करती है, वो है उनका एहसास व जज्बा और सोच का वो रंग है जो ख़ास उन्हीं की जो है ज़ात से मंसूब है। वो कहते हैं कि दूसरे शायरों की निस्बत उनका जो सोच का रंग है वो ख़ास उनकी ज़ात से ही मंसूब है। एक किस्म का जो है एक खुशगवार जो है मूड, एक खुशगवार मतलब असर उनकी शायरी में नज़र आता है, कि मतलब एक उम्मीद नज़र आती है आतिश की शायरी में, कि पढ़ने वाला मायूसी महसूस नहीं करता। जैसे मैं आपको ये शेर पढ़ाऊँ, ये हमने आई थिंक फर्स्ट या सेकंड ईयर में ये पढ़ा है। ये देखें, हवाए दौर में खुशगवार राह में है, खिज़ां चमन से है जाती बहार राह में है। मतलब दुख जाने वाले हैं और बहार आने वाली है, इस किस्म का जो है ये इसमें बात की गई है। वो कहते हैं कि आतिश की इस गज़ल में मवाद व मायने के साथ साथ शेरी हम आहंग जो है शेरी आहंग अपनी मुनफरिद वहदत का भी ऐलान करता है। ये शेरी आहंग इतना ही अहम है कि जिस कदर मवाद और मायनी अहम है, बल्कि कहीं कहीं तो ये एहसास भी होने लगता है कि यहाँ आहंग को फोकियत हासिल है या मवाद व मायनी को। मायनी और आहंग जो मतलब शेर में मायनी बताया गया है और आहंग है, जुदागाना जो है वजूद नहीं रखते, तजर्बे की एक नामियाती इकाई की हैसियत रखते हैं। मगर आतिश की गज़ल का आहंग पुरअसरार तरीके से अपनी ज़ाती वजूद की अहमियत एहसास दिलाता रहता है। ये इतना हो गया, इतना हमने कर लिया, ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे आते हैं कि इस्तारा लेना, तशबीह व इस्तारा का इस्तेमाल जो है आतिश करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर पॉइंट बना लें, तशबीह व इस्तारा का इस्तेमाल, ठीक हो गया, जैसे आपको आसान लगे। आतिश के असलूब बयान के हवाले से खलीलुर रहमान आज़मी लिखते हैं कि फ़न शेर में तशबीह और इस्तारा जहाँ शेर के हुस्न में इजाफ़ा करता है, वहाँ कभी कभी फ़नकार के अज्ज़ को भी ज़ाहिर करता है। आजिज़ी को आतिश ने अपने तजर्बात और एहसासात के इजहार के लिए जहाँ भी इस वसीले की तलाश की है। मैं आपको बताऊँ, और आप जानते भी होंगे कि जो शायरी है वो किसी के तजर्बात और एहसासात, उसके तजर्बात होते हैं, वो क्या सोचता है, वो उस बात को लोगों के सामने जो है वो बयान करता है, कारी के सामने बयान करता है। कि जहाँ भी उस वसीले की तलाश की है, वहाँ अपनी शख्सियत के विजदानी और जमालियाती अनासर मतलब खूबसूरती को पसंद करने वाले अनासर की वजह से इन तशबीहात और असरात में नई जान डाल दी है। क्या कहते हैं शेर, देखते हैं। बहुत सारे शेर हैं, आपको जो याद हो आप वो लिखें, लेकिन ज़रूर ऐड करने पड़ेंगे आपको।
دو سے تین شعر کم از کم سوال میں ہونے چاہیے. تو جو ایگزامن ہے جو چیکر ہے، چیک کرنے والا، تو آپ کو نمبر دینے میں کنجوسی بالکل بھی نہیں کرے گا اگر آپ نے شعر کو جو ہے اس میں شامل کیے ہوں گے. کہتے ہیں کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا. یہاں پہ استعارہ ہے، ٹوٹا پیالہ کیا کرتا، مطلب کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، مطلب میرے شکستہ دل کا، میرے ٹوٹے ہوئے دل کا. اب یہاں پہ دل کو استعارہ لیا جا رہا ہے، کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے پیالے کا کوئی خرید کیا کرتا، کیونکہ میرا دل ٹوٹ چکا ہے. ٹوٹے ہوئے دل کا یا ٹوٹے ہوئے پیالے کا کوئی کیا کرتا. اب اگلا شعر ہے، وہ کہتے ہیں قید نقاد و قید حیا و حجاب و شرم، یوسف ہمارے رکھتا ہے زنداں نئے نئے. زندہ کہتے ہیں قید خانے کو کہتے ہیں. قید نقاب، قید حیا، وہ حیا میں تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو استعارے کے طور پر یہاں پہ پیش کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں حجاب و شرم، یہ ساری چیزیں کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام میں تھیں. اور وہ یوسف ہمارا رکھتا ہے زندہ نئے نئے، مطلب قید میں تھے اور ان سب چیزوں کا انہوں نے پاس رکھا ہوا تھا. یہ بھی ایک شعر ہے. اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آتش نے عام طور پر زمین کے جانے پہچانے اور مانوس مناظر کو اپنے جذبات و خیالات سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے ان کے لہجے میں تخیلی پرواز کے بجائے ایک وقار ہے. بقول آتش وہ کہتے ہیں وہ تمکنت زمین کی کہاں آسماں میں ہے. اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں خلیل الرحمن آدمی مزید لکھتے ہیں کہ آپ اس کو کوٹیشن میں نہ لکھیں، بے شک آپ ان کا حوالہ بھی دینا چاہیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو آپ ایسے لکھیں. وہ کہتے ہیں کہ آتش نے اپنے اشعار میں جہاں جہاں فارسیت کا سہارا لیا ہے، مطلب فارسی کے مطلب الفاظ بھی آتش کی شاعری میں آتے تھے، وہاں بھی مذاق سلیم کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. ان کی لفظی سنت گری. شاعری کام ہے آتش مرصع ساز کا، شاعری کام ہے آتش مرصع ساز کا. آتش خود کہتے ہیں کہ ایک موتیوں کی طرح لفظوں کو چننا پڑتا ہے اور شاعری کی جاتی ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ موتیوں کی طرح جڑنے پڑتے ہیں، الفاظ کو بھی خوبصورت بنا کر پیش کرنا پڑتا ہے اور اس میں وسیع معنی اور مطلب ہوتے ہیں سمجھنے والوں کے لیے. وہ کہتے ہیں ان کی لفظی صنعت گری اور تراکیب آب رواں میں گاڑے کا پیوند نہیں معلوم ہوتی، بلکہ وہ اردو کے مزاج سے شیر و شکر ہو جاتی ہیں اور غزل کے لہجے میں ایک طرح کا حجم اور وقار پیدا کرتی ہیں اور ان کی آواز کو پتلے پن و غرابت سے بچا لیتی ہیں. اس طرح کی ترکیبیں اردو غزل کے آہنگ میں ایک کلاسیکی رچاؤ پیدا کرنے کے لیے بہت معاون ثابت ہوئیں. اس طرح کی کچھ ترکیبیں آتش کے ہاں ہیں، جیسے اس قدر خوبصورت ترکیبیں ہیں. یہ میں آپ PPSC ٹیسٹ اگر آپ نے دی ہیں، لیکچرار ٹیسٹ، تو اگر آپ نے ان کو دیکھا ہے تو ان میں یہ تراکیب پوچھی جاتی ہیں اور ان کے مطلب پوچھے جاتے ہیں. یہ بڑے بڑے جو شاعر ہوتے ہیں اپنی اس میں شاعری میں استعمال کرتے ہیں. مرزا غالب جیسے شاعر وہ کہتے ہیں مرغ روح، مکان، وصال، تاتارے، پیرہن، غارت گر، ایمان، کوہ عجم، برہمی، خرابات، اس قسم کی یہ ساری جو ہے نا تراکیب ہے، خاص الفاظ ہوتے ہیں اور ان کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے مرغ روح. ہاں دیکھیں ہم یہاں پہ آگے وہی بات ہے، یہ روایت غالب کی ہاتھوں پروان چڑھی، مطلب تراکیب والی جو میں آپ کو ابھی بتا رہی تھی. اور اردو غزل کو وہ اسلوب ملا، وہ طریقہ ملا، وہ اسٹائل آف پروس ملا جس نے اس کی فکری سطح کو بہت ارفع و اعلیٰ کر دیا. ڈاکٹر سید عبداللہ آتش کے فن اسلوب پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ کوٹیشن آپ رہنے دے، اوپر بھی ہم نے 2 سے 3 کوٹیشن ہم نے کر لی ہیں. تو اس کے بعد یہاں پہ ہم آتے ہیں، کیونکہ ناسک نے جس مذاق کی تربیت کی اس میں حقیقت، کیونکہ یہ لفظ کاٹنے ربط پیدا نہیں ہو رہا. یہاں سے ہم نے دیکھنا ہے ناسک جو ہیں آتش کے مقابلے میں شاعر تھے، ان کے دور کے ہی شاعر تھے. آتش کا اور ناسک کا شاعری میں مقابلہ رہتا تھا کہ کون اچھی شاعری کرتا ہے، کون کس سے زیادہ بہتر ہے. لیکن وہاں اس دور کے شعراء نے اور تمام لوگوں نے اور اب تک آتش کو جو ہے ناسک پر ترجیح دی گئی کہ آتش جو ہے ناسک سے، شیخ امام بخش ناسک پورا نام ہے، ان سے بڑے شاعر ہیں. ناسک نے جس مذاق کی تربیت کی اس میں حقیقت سے اونچے خیال، پرتکلف طرز بیان، مطلب پرتکلف الفاظ، پرتکلف طرز بیان اور ٹکسالی زبانی کو اہمیت حاصل تھی. مگر آتش محض اونچے خیال کے دل دادے نہ تھے، وہ تو سچے تجربے یا سیدھے ساختہ آمد الورد خیال کے شائق تھے. یعنی وہی عام باتیں جو سچی بھی تھیں اور دلچسپ بھی. اونچی پرواز کا شوق انہیں
کچھ نہ ہوا، نہ ایسی اونچی پرواز کے لیے مصنوعی اور رنگین پروں کے ضرورت مند ہوئے۔ اس غزل مسلسل میں مضمون اور خیال کتنا حقیقی اور اس کا طرز بیان کتنا صاف ہے۔ دیکھیں مطلب ایک مضمون ہے، ایک بات ہے، اس میں خیال کیا ہے، اس کے لیے الفاظ کا چناؤ کیا ہے کہ خیال بھی بلند ہو، الفاظ کا چناؤ بھی بلند ہو، خیال اس کو انداز کرنے کا طریقہ بھی شاعر کا بلند ہو کہ پڑھنے میں قاری کو مزہ ہی آ جائے۔ اب دیکھیں اور ایک امید نظر آئے، وہ کہتے ہیں شعر چیک کریں، شب وصل تھی چاندنی کا سماں تھا۔ وصل مطلب ملاقات کی جو ہے رات تھی، شب مطلب رات، شب وصل تھی چاندنی کا سماں تھا۔ اب ایک دیکھیں ایک مطلب سین کو پیش کر رہے ہیں یا ایک منظر کو پیش کر رہے ہیں خوبصورت طریقے سے اور ایک مضمون باندھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بغل میں صنم تھا خدا مہربان تھا، مبارک شب قدر سے بھی وہ شب تھی، مبارک شب قدر سے، مطلب دیکھیں اب یہاں پہ تشبیہ دے رہے ہیں شب وصل کو، شب قدر سی وہ شب تھی، مطلب میرے لیے اتنی مبارک وہ رات تھی کہ میرے پاس جو ہے محبوب تھا، میرا صنم تھا۔ کہتے ہیں مبارک شب قدر سے بھی وہ شب تھی، سحر تک میں و تشری کا جو ہے کراں تھا، مطلب سکون ہی سکون تھا، سحر تک جو ہے میں و مشتری کا کراں تھا۔ اب آگے یہ شعر دیکھیں، وہ شب وصل تھی کہ تھی روشنی میں جس میں دن کی، زمین پر سے ایک نور تھا آسماں تھا۔ وہ کہتے ہیں زمین سے آسمان تک ایک نور ہی نور تھا، عروسی کی شب کی حلاوت تھی حاصل، عروسی مطلب دلہن کی شب کی حلاوت تھی حاصل، فرناک تھی روح دل شاد ماں تھا۔ یہ دیکھیے آپ ایسے پڑھتے جائیں، جو آپ کو شعر آسان لگے وہ آپ اس میں جو ہے وہ شامل کر دیں، اور دلچسپ شعر ہیں، آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا اور یاد بھی آپ کو رہ جائیں گے۔ اس قسم کے اشعار پڑھ پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس طرز احساس کے لیے اسی قسم کے طرز بیان کی ضرورت تھی کہ اگر یہ طرز احساس اور ایک قسم کا احساس پیش کرنا ہے محبوب کا اور عاشق کے حوالے سے تو اسی طرز بیان کی ضرورت تھی، اور اس کو آتش نے پورا کیا۔ بے خروش، معتدل، متوازن لہجہ، بہترین لہجہ، مہذب اور ملائم انداز گفتگو، مہذب الفاظ کا استعمال، بالکل مطلب ملائم انداز میں گفتگو کہ اس میں بالکل شائستگی، جس میں اندو انبساط مطلب ایک خوشی کی لہر، دونوں قسم کے خیالات یکساں نرمی اور کشادہ روی سے بیان ہوئے۔ اگر آپ محسوس کریں تو ان شعروں میں آپ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس میں آپ محسوس کریں گے کہ آتش کا لب و لہجہ ہر حال میں روح کی کشادگی اور احساس راحت کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ غالب نے آتش کے نشتروں کا ذکر کیا، مگر شاید صحیح بات یہ ہے کہ آتش کے یہاں نشتر بہت کم ہیں۔ ان کے اشعار میں خلش خار کی کیفیت عام ہے، اور اس خلش میں خیال، زبان اور بیان تینوں مل کر حصہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ کوٹیشن چھوڑیں، یہ آپ شعر دیکھیں، تیری زلفوں نے بل کھایا تو ہوتا، ذرا سنبھل کر لہرایا تو ہوتا، دل بیتاب کو فریاد و فغاں کرنے دو، پہلے غماز ہی کو قصہ بیان کرنے دو۔ یہ دیکھیں، زمین چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا دکھاتا ہے رنگ آسماں، کیا کیا۔ یہاں پر پھر ڈاکٹر سید عبداللہ کی جو ہے کوٹیشن آ گئی ہے، تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ کلام نہیں، آتش کی غزل کے مجموعی اثرات اور ان کی ردیفوں کا بھی حصہ ہے۔ آتش کی غزل ناسک کی غزل سے مجموعی لحاظ سے اس لیے بھی اچھی ہے کہ آتش کو ردیف کے استعمال کا شعور ناسک سے کہیں زیادہ تھا۔ آخر کوئی قابلیت تو تھی، آخر کوئی خاص بات تھی کہ آتش کو ناسک سے بڑا شاعر قرار دیا گیا۔ یوں تو غزل میں اور کچھ شعراء جو کہتے ہیں کہ غالب کے بعد جو ہے اگر بڑا شاعر مانا جاتا ہے تو وہ آتش کو مانا جاتا ہے، مطلب ان کی عظمت کے قائل تھے اس وقت کے شعراء بھی اور لوگ بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یوں تو غزل حیت کی تبدیلیوں کا اظہار بہت کم ہوتا ہے، مگر ردیف کے ذریعے حیت کی جو تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کا غزل کے معنی اور روح سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ آتش کی ردیف کا بھی ان کی غزل کے معنی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آتش کے ہاں جو لفظی مصوری، ایک ہوتا ہے لفظی مصوری کرنا کہ لفظوں کے لیے تصویر کھینچ دینا کہ جو بیان کیا جا رہا ہے قاری اس کو لفظوں میں ہی وہ دیکھ لے کہ کیا کہنے کی شاعر کوشش کر رہا ہے، کہ وہ بھی ان کی غزل کی روح سے ہم آہنگ ہے۔ حرکت، روانی، خوش کن رنگوں اور ذائقوں کا شوق، قافلہ و حمان کے تصورات سے دلچسپی، چاندنی راتوں میں لطف کا سماع
اور اس نوع کے جو ہے راحت بخش تصورات ان کی استعاریت کے پردوں میں ملفوف نہیں ہیں، جن کا رنگ اور نکھار خود بخود ظاہر ہو کر دل کو بھاتا رہتا ہے، اور ایک خوشی کی کیفیت، ایک خوبصورت الفاظ کا استعمال پڑھ کر کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب ان کے ساتھ ساتھ محاورات کے ذریعے ایہام کے رنگ بھی نمودار ہوتے ہیں۔ ایہام کوئی یہ سوال آپ نے پڑھا ہوگا، مطلب ایک لفظ کے، ایک شعر کے دو معنی، ایک بات کے دو مطلب، ایک قریب کا معنی ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہوگا، اور ایک دور کا معنی ہوتا ہے، اور دونوں پہ غور کریں تو ایک خوبصورت احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو یہی اسی ایہام کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایہام کے رنگ بھی نمودار ہوتے ہیں تو طبیعت بہت مخصوص ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آنکھیں عاشق کو نہ تو اے گلے رانا دکھلا، پتلیوں کا کسی ناداں کو تماشا دکھلا۔ آتش کے ہاں سنت گری کی یہ شان عام طور سے پائی جاتی ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے ان کے کلام میں ظرافت کا ذکر کیا ہے، مگر شاید صحیح یہ ہے کہ ان کا اصلی امتیاز اس لطیف قسم کی نکتہ آفرینی میں جو ہے پایا جاتا ہے، یا پھر معنوی طور پر ان کے دعائیہ اور تمنائیہ پیرائے ہائے اظہار ان کے کلام میں اثر و تاثیر کا ایک بڑا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی شاعری میں ان کی جو ہے معنوی طور پر ان کے دعائیہ اور تمنائیہ، اور ایک مطلب شعروں میں کسی چیز کی تمنا کرنا، محبوب کے وصل کی تمنا کرنا، ان کا پیرایا ہے ہائے اظہار کا طریقہ ان کے جو کلام میں ہے وہ اثر اور تاثیر پیدا کرتا ہے اور ایک بڑا ذریعہ ثابت کرتا ہے۔ یہ سب باتیں یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ آتش کے یہاں مرصع ساز کے کمال بھی ملتے ہیں کہ واقعی مرصع ساز کی طرح موتیوں کو جوڑنے کی طرح وہ الفاظ بھی جوڑتے ہیں، ان میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں، مطلب پیدا کرتے ہیں، اور خاص طرز وضع کی سچی شاعری بھی پائی جاتی ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آتش جو ہیں غالب کے بعد بڑے شاعر ہیں، اور ان کو ان کے زمانے میں بھی تسلیم کیا گیا اور آج بھی ان کی عظمت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سوال پسند آیا ہوگا، مطلب سمجھ بھی آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔